अंसा अंसा मेरी बेटी, मेरी बात तो सुनो। दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अंसा देखो, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त सदमे में हो, लेकिन तुम मेरी बात सुन लोगी तो हो सकता है कि तुम्हारा ये सदमा दूर हो जाए और तुम्हारा ये सदमा जाता रहे। अंसा दरवाज़ा खोलो। बार बार कामरान बाहर ये चला रहा था, लेकिन अंसा दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं थी। कमरान और अंसा का रिश्ता अगरचे बाप बेटी का था, लेकिन वो बाप बेटी से ज़्यादा एक दूसरे के दोस्त थे। ऐसे में अंसा को बड़े नाजो नम से पाल करके बड़ा करने के बाद उसे ब्याह करके दिया गया था, और जहाँ पर अंसा की शादी की गई थी उस लड़के का नाम रेहान था। रेहान ने अंसा को अपनी बीवी के रूप में लोगों के सामने कबूल किया था और फिर शादी करके अपने घर ले गया था। लेकिन शादी के अगले रोज़ ही अंसा घर वापस आ गई थी और उसने आकर के कामरान को, यानी कि अपने बाप को, इस बात के बारे में बताया था कि ये शादी सिर्फ एक नाटक था। इस लड़की अंसा को बदनाम करने के लिए, और इसको बदनाम करने के लिए ये नाटक इसलिए किया गया कि रेहान के मुंह पर एक थप्पड़ मारा था उस वक़्त जबकि वो रेहान के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। रेहान ने उसके साथ कुछ बदतमीज़ी का मुजाहरा किया था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, और जवाब में उसने रेहान के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया था। और उस थप्पड़ को ये तो भूल गई थी, लेकिन रेहान नहीं भूला था। इसीलिए रेहान ने बाकायदा इसे ट्रैप किया था और इसकी तालीम ख़त्म होने तक वो खामोशी से रहा था। उसने किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिखाया था। वो जानता था कि इसका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है, और अगर इसका रिश्ता मांगेगा तो उसे रिश्ता मिल जाएगा। वो एक अच्छे खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि रिश्ते से इनकार नहीं होगा। इसलिए जब तालीम ख़त्म हो गई और तालीम ख़त्म होने के बाद उसने अपने वालिदैन को कामरान साहब के पास, यानी कि अंसा के वालिद के पास भेजा, तो कामरान ज़ाहिरी बात है कि उनके स्टेटस से मुतासर हुआ और उसने इस बात का फ़ैसला किया कि वो अपनी बेटी अंसा की शादी जो है वो रेहान से कर देगा। इस बात के लिए उसने रज़ामंदी का इजहार किया और अपनी बेटी से रस्मन पूछा। जहाँ पर उसने अंसा से पूछा तो अंसा ने भी इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं किया, क्योंकि अंसा जानती थी कि उसके कमरान के वालिदैन ख़ुद रिश्ता लेकर के आए हैं, और ऐसे में ज़ाहिरी बात है कि अंसा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, अगरचे मिडिल क्लास थी, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि वो शादी कर सकती थी, और ये शादी जो है अंसा ने करने की ठान ली थी। कमरान साहब क्योंकि इस रिश्ते पर राज़ी हुए थे, इसलिए अंसा भी इस रिश्ते पर राज़ी हुई थी, और फिर ये रिश्ता जो है ये हो गया था। और इस रिश्ते के बाद जो अंसा के साथ हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था। रेहान उसे ब्याह करके अपने घर ले गया था। 4 लोग रेहान की तरफ से आए थे, 4 लोग जो है वो अंसा और अंसा के वालिद ने भी बुलाए थे, और इस तरीके से ज़ाहिर बात है कि ये निकाह हो गया था। निकाह के बाद वो अंसा को लेकर के घर चला गया, और फिर सुहाग रात वाले कमरे में उसने इस बात का इंकशाफ किया कि मैंने तो तुमसे बदला लिया है, मैं कब से इस बात का इंतज़ार कर रहा था, और तुम यहाँ से चली जाओ, और मैंने सिर्फ तुम्हें जो है इस वक्त के लिए लाया था कि मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें तलाक पहुंच जाएगी, और अब तुम्हारा यही अंजाम है। तुमने जो मेरे साथ किया था उसका मैं उस वक्त तो कुछ जवाब नहीं दे सका, लेकिन मेरे ख्याल में अब इससे बेहतर कोई जवाब नहीं है कि जो मैंने तुम्हें दे दिया है। इस बात को लेकर के ज़ाहिरी बात है कि अंसा बहुत दिल बर्दाश्ता हुई थी। उसने रेहान के पांव तक पकड़े थे और उससे माफ़ी मांगी थी। उसने कहा था कि रेहान, तुम खुद इस बात का फ़ैसला करो कि अगर शादी से पहले कोई तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता और वो मेरे साथ इस तरीके से बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा करता और मैं उसे थप्पड़ मार देती, तो आज मेरी तुम्हारे साथ शादी होती, तो क्या तुम इस बात को बुरा महसूस करते या कहते कि तुमने अच्छा किया? उस वक़्त तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं था, और तुम जो है वो मुझसे एक बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा कर रहे थे। तुम मुझे लोगों के सामने अपनी महबूबा ज़ाहिर कर रहे थे, जो कि मैं तुम्हारी महबूबा नहीं थी, और तुमने इस किस्म की मेरे साथ जो है वो मजाक किया, और इस मजाक को लेकर के मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। इसमें खुद सोचो कि कसूर किसका था।
لہٰذا تم ایسا میرے ساتھ سلوک نہیں کر سکتے۔ مجھے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری ماں مر چکی ہے، میرا باپ ہی باپ ہے، اور ایسے میں تم مجھے بیاہ کر کے گھر لائے ہو، اپنی عزت بنایا ہے، اپنی دلہن بنایا ہے، اور تم جو ہے وہ یہاں پر لا کر کے میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ ایسے میں ظاہری امر ہے کہ میں جو ہے کہاں جاؤں گی؟ میں اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ابو کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں تو بدنام ہو کر کے رہ جاؤں گی، اور کوئی بھی شخص میرا رشتہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ جو لڑکی شادی کے اگلے ہی دن طلاق لے کر کے آ گئی، کوئی نہیں جانے گا کہ کیا وجہ ہے یا پھر اس بات کے پیچھے اصل بات کیا ہے، لیکن لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ لوگ پتہ نہیں میرے اوپر کون کون سے لانچھن لگائیں گے، اور ان الزامات کو لے کر کے مجھے جینا پڑے گا۔ لہٰذا پلیز میں تمہیں جو ہے ہاتھ جوڑ کر کے منت کرتی ہوں کہ مجھے جو ہے وہ اپنی زندگی میں اگر تم نے شامل کیا ہے تو مجھے اپنی زندگی میں شامل رکھو، اور میرے ساتھ ایسا سلوک مت کرو کہ جو کل کو میرے لیے جو ہے وہ برا ہو۔ لیکن ریحان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بولے چلے جا رہی تھی اور ریحان کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا۔ لہٰذا ریحان کی طرف سے نہ جواب ملنے پر یہ دل برداشتہ ہو گئی۔ وہ رات تو اس نے وہاں پر گزار لی تھی، اور صبح ہونے کے بعد اس سے پہلے کہ اسے سسرال سے کوئی پوچھنے آتا، اسے اس کے گھر واپس بھیج دیا گیا تھا۔ یہ گھر واپس آئی تو اس نے روتے ہوئے اپنے باپ کامران کو اس بارے میں سب کچھ بتایا، اور کامران نے اچھے طریقے سے اس بات کو جان لیا اور اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ ایک بدلے کے تحت کی گئی شادی ہے، اور اس بدلے کو ظاہری بات ہے کہ ریحان نے انجام دیا ہے۔ اس نے ریحان کے گھر والوں کو کال کی، بات کی، لیکن اس کے والدین بھی اس بات سے انجان تھے۔ ان کو ساری بات کامران نے بتائی، اور انہوں نے بھی ریحان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ریحان تھا تو وہ اپنا بدلہ نکال چکا تھا۔ اس نے جو حاصل کرنا تھا وہ کر چکا تھا، اور اب یہ لڑکی اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا، وہ صرف اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس لیے ریحان نے اس رشتے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور طلاق کا کہہ کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ ریحان کے والدین اور ریحان میں بہت فرق تھا۔ ریحان ایک آج کی نسل کا بڑھتا ہوا ایسا لڑکا تھا کہ جس نے صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ جہاں دیدہ لوگ تھے انہیں پتہ تھا کہ اگر ریحان اس قسم کی حرکت کر رہا ہے تو یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی بیٹی ہے، جوان بیٹی کو اگر اس طریقے سے ایک رات سہاگ رات گزارنے کے بعد اگلی صبح طلاق ہو جائے تو یہ بات بہت اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ رشتہ داروں میں، برادری میں پتہ نہیں کہاں کہاں وہ لڑکی کن باتوں کو لے کر کے بدنام ہو جائے گی، اور کون کون سی باتیں ہیں کہ جو اس لڑکی کے ساتھ ایسے ہی باندھ دی جائیں گی۔ بات بڑھانے والے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ریحان کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کے باوجود بھی ناکامی کا سامنا کرنے پر ریحان کے والدین بھی چپ ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ ریحان کی چھوٹی بہن اقصیٰ نے بھی اسے اس بات کے لیے راضی کیا تھا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو بھائی، میں تمہاری بہن ہوں، کل کو اگر میرے ساتھ کچھ ایسا ہو۔ لیکن اس نے اس بات کو سنی انسنی کر دیا تھا، اور اپنا بدلہ لے کر کے وہ بس مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے بدلے کے لیے یہ شادی کی تھی، اور پھر اب اس کا بدلہ جو تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ لہٰذا اس نے نہ تو اپنی بہن کی سنی، نہ ہی اپنے والدین کی سنی، اور پھر وہ چپ چاپ سے جو ہے وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ اس نے صرف کاغذات جو طلاق کے تھے وہ تیار کروا کر اگلے ہی روز اس نے وہ کاغذات جو ہے وہ انسا کے گھر بھیج دیے۔ انسا کو طلاق ہو گئی تھی، اور وہ طلاق نامہ ظاہری بات ہے کہ انسا کے گھر بھیجا گیا تھا۔ انسا کے والد کو اور انسا کو جب وہ طلاق نامہ ملا، انسا کا دل بالکل ٹوٹ گیا، اور انسا نے اس زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی غرض سے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں جا کر کے اس نے اپنے کمرے کو جب اندر سے بند کیا تو اس وقت کامران صاحب کو اس بات کا شک ہوا کہ وہ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن وہ جب تک پہنچے اس نے اپنے کمرے کو اچھے طریقے سے لاک کر لیا تھا۔ وہ کمرے کے اندر تھی، اور ظاہری بات ہے کہ کامران صاحب کمرے کے باہر کھڑے چلا رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ بیٹی ایسا مت کرو، اور یہ جو چیز ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ انسا اس وقت غصے میں تھی۔ اسے ایک صدمہ تھا جو کہ لگ چکا تھا، اور اس صدمے کے تحت
وہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ کامران صاحب نے دروازے کو توڑ دینا مناسب سمجھا۔ گلی محلے سے بھی کچھ لوگ گھر میں داخل ہو گئے تھے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ شور شرابہ سن کر آئے تھے، اور یہ شور شرابہ جو ہے وہ کامران صاحب کی طرف سے تھا، اور پھر کامران صاحب کے ساتھ مل کر کے کچھ لوگوں نے اس دروازے کو توڑ دیا۔ جب وہ دروازہ توڑ کر کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت انسا جو ہے وہ اپنے آپ کو پھانسی لگا رہی تھی۔ شکر ہے کہ وہ لوگ ٹائم سے اندر داخل ہو گئے تھے، انہوں نے انسا کو نہ صرف کہ بچا لیا بلکہ انسا کو جو ہے وہ کامران صاحب نے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ آج تک انہوں نے اپنی بیٹی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس وقت تھپڑ جڑ دیا اور اپنی بیٹی کو لے کر کے وہ اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ لوگ کچھ سمجھا بجھا کر کے ان لوگوں کے گھر سے چلے گئے، اور پھر وہ اپنی بیٹی انسا کو لے کر کے بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے انسا کو باقاعدہ اس بات کے لیے سمجھایا کہ اسے ایسا نہیں کرنا ہے، اور اس نے ہمت اور حوصلہ دیتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی تمہارے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے، صرف بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کر کے، تمہارے ساتھ سہاگ رات منا کر کے، تمہیں ایک کنواری لڑکی سے بیاہتا لڑکی بنا کر کے اس نے تمہیں صبح چھوڑ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ تحمل کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہ کرنا ہوگا کہ جس میں ہم جو ہے وہ کامیاب ہوں اور وہ لوگ ناکام ہوں، نہ کہ ایسا کہ ناکامی بھی ہمیں ملے اور موت بھی ہمیں ملے۔ انسا نے کہا کہ بابا مجھے اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، میں ایسا نہیں چاہتی، لیکن میں کیا کروں، مجھے خود بتاؤ کہ میں نے شادی کی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہماری برادری میں خاندان میں جتنے بھی لوگ ہمارے ملنے ملانے والے ہیں، وہ لوگ کل کو میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں بدنام نہ ہو جاؤں گی۔ کامران نے کہا کہ نہیں، تم بدنام نہیں ہوگی، تم اس بات کو لے کر کے فکر مت کرو، تمہاری شادی کہیں نہ کہیں تو ظاہری بات ہے میں کروا دوں گا، اور کسی نہ کسی بندے سے تمہاری شادی جو ہے وہ ہو جائے گی، لیکن بہرحال جو تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ میں بھی نہیں بھولوں گا، اور میں اس کا بدلہ لوں گا۔ یہ کہہ کر کے کامران صاحب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور اسے تسلی دی کہ وہ اب ایسا ہی جو ہے کریں گے، اور اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھا رشتہ بھی دیکھیں گے، اور اپنی بیٹی کا بدلہ بھی وہ ریحان سے لیں گے۔ ریحان ظاہری بات ہے کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، اور اس سے وہ بات یاد رہی تھی کہ جب اسے انسا نے کالج میں تھپڑ مارا تھا، لیکن ظاہری بات ہے اس وقت اس نے اس بات کو برداشت کیا تھا کہ وقت آنے پر اس کا بدلہ لے گا، اور اس نے بھی اس طریقے سے کیا تھا، اور اب باقاعدہ اس نے انسا کو ٹریپ کیا تھا، اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ایک ہی رات میں اسے جو ہے وہ استعمال کر کے چھوڑ دیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اسے دلہن بنا کر کے لے کے گیا تھا، شادی کر کے لے کے گیا تھا، وہ اس کی بیاہتا بیوی تھی، اور اس کی ہر بات ظاہری بات ہے کہ اس روز ماننے کے لیے وہ تیار تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اگلے روز صبح اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا، اور اس کی زندگی جو ہے وہ کس طرف موڑ لے گی، اور وہ کس طرف جو ہے وہ اجڑ کر کے بیٹھ جائے گی۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد یہ بات طے پائی تھی کہ وہ جو ہے اس کے شکنجے میں آ چکی ہے، اور وہاں اس کے ساتھ جو دھوکہ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ بات سچ نکلی کہ انسا واقعی اپنے خاندان بھر میں بدنام ہو گئی۔ خاندان میں کئی رشتے تھے جو کہ انسا کی امید لگائے بیٹھے تھے، وہ بھی انسا کی طرح زیادہ تر مڈل کلاس لوگ تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو مڈل کلاس سے بھی نچلی سطح پر تھے۔ کئی ایسے لوگ تھے کہ جن کا اپنا گھر تھا، اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کا اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ انسا کو پورے خاندان میں بدنامی کا سامنا اس لحاظ سے کرنا پڑا تھا، اور سب لوگوں نے اس کا زیادہ تر مذاق ہی اڑایا تھا کہ انسا کی شادی جہاں پر ہوئی تھی ایک ہی رات میں اگلے نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور پھر یہ طلاق لے کر کے یہاں پر آ گئی تھی۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اس قدر آسان نہیں تھی، یا جن کو اس قدر بندہ آسانی سے ہضم نہیں کر سکتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب یہ بدنامی جو تھی یہ تو انسا کے سر پڑ چکی تھی۔ کامران صاحب نے انسا کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی جو ہے اب جلد سے جلد بیاہی جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک خاندان بھر میں بدنام ہو چکی تھی، اور خاندان بھر میں بدنامی اس وجہ سے نہیں تھی کہ انسا نے کچھ غلط کیا تھا، بلکہ بدنامی کی وجہ یہ تھی کہ اسے شادی کی اگلی صبح ہی طلاق ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگ آج بھی انسا کے ساتھ شادی کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن وہ لوگ اس قدر
نچلی سطح پر تھے کہ وہ انسا کو 2 وقت کی روٹی بھی کما کر کے نہیں دے سکتے تھے، اور جو شخص 2 وقت کی روٹی کما کر کے دے سکتا تھا وہ یوسف تھا، جو کہ منڈی میں ایک آڑت میں کام کرتا تھا۔ ایک ان پڑھ لڑکا تھا جو کہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے 5ویں 6ٹی تک کی تعلیم حاصل کی تھی، اور اس کے بعد اس نے آگے جو ہے وہ پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ وہ سبزی فروٹ منڈی میں اس وقت گھسا تھا جبکہ اس کی عمر جو ہے وہ بہت کم تھی، اور آج وہ قریب 27-28 سال کا ہو چکا تھا، اور سبزی منڈی کے ہر اسرور و رموز سے واقف تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ اچھی روزی رزق کماتا تھا، 27-28 سال کی عمر تھی۔ یہ تھا کہ شادی ہوئی تھی کوئی قریب 25-24 سال کی عمر میں، اور بیوی جو تھی وہ ایک بچے کو جنم دینے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی، اور وہ جو بچہ تھا یوسف کا بیٹا، وہ اس کی بہن زرکا پال رہی تھی، اور زرکا کے ہاں ظاہری بات ہے کہ اس کے پہلے سے بھی بچے موجود تھے۔ وہ بچہ جو کہ ابھی صرف 2 سال کا تھا، اس کی پرورش کی ذمہ داری زرکا پر تھی، لیکن یوسف چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر کو بسا لے، نئی شادی کر لے۔ نئی شادی کرنے کے بعد وہ زرکا سے اپنے بیٹے کا تقاضا کرتا اور اپنا بیٹا لے کر کے خود پالتا، یا پھر اپنی اس بیوی کو دیتا جو کہ وہ بیاہ کر کے لایا تھا۔ لہٰذا یہ رشتہ داری کیونکہ کامران کے ساتھ اس کی تھی، کامران اسے جانتا بھی تھا، اور کامران کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ ایک اچھا کماؤ پوت ہے، اس کا مکان اپنا ہے، اس کی بہن جو ہے جس گھر میں بیائی گئی ہے وہاں پر اس کے 5 بچے ہیں، وہ بھی اچھی خوشحال ہے۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے وہ بہت زیادہ اس بات کی امید رکھتا تھا کہ اگر وہ انسا کا رشتہ یوسف کو دے دے تو میرے خیال میں یہ سب سے بہترین رشتہ ہوگا، کیونکہ کم از کم یوسف اسے 2 وقت کی روٹی کما کر لا کے دے سکتا تھا، اور وہ عزت کی روٹی بیٹھ کر کے کھا سکتی تھی۔ جب انسا سے یوسف کے رشتے کے بارے میں بات کی گئی تو اس نے 2 باتوں سے اعتراض اٹھایا۔ ایک تو یہ کہ اسے ایک بچے کی ماں، بن بیاہی ماں بننا پڑے گا، یعنی کہ وہ جب بیاہ کر کے جائے گی ویسے ہی وہ بچہ اس کے پلے پڑ جائے گا، یعنی کہ وہ اس کی ماں تو ہوگی لیکن ابھی ظاہری بات ہے کہ سگی ماں نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایڈوکیشن کوالیفیکیشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ لڑکا جو ہے وہ بہت کم ہے، اور اس نے تو ظاہری بات ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کی ہے، اور اب کالج لیول تک یہ پڑھ کر کے آئی ہے، اس نے BA کیا ہے، اور وہ 5ویں 6ٹی تک پڑھا ہوا ہے۔ ایسے میں کامران نے اسے سمجھایا کہ یہ اس وقت کا تقاضا ہے، یہاں پر تم اگر اس لڑکے سے شادی کرتی ہو، تم اس وقت اس بات کو مت سوچو کہ تم ایک بچے کی ماں بن جاؤ گی، یا تم اس بات کو مت سوچو کہ تمہیں جو ہے وہ کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک ان پڑھ لڑکا ملے گا، لیکن کم سے کم تم دونوں ایک دوسرے کی عزت کرو گے، میاں بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو گے۔ لڑکا اچھا ہے، کماتا ہے۔ آج کے دور میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو 3 وقت کی عزت سے روٹی گھر میں بٹھا کر کے کھلا سکے، گھر کی 4 دیواری میں رکھ سکے، کپڑا جُتی پوری کر سکے، وہی شخص جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو لے کر کے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اس سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ غربت کی سطح پر ہیں، اور بہت ہی زیادہ ایسی حالت میں ہیں کہ ان میں سے کچھ لڑکے پڑھے لکھے بھی ہیں کہ جنہوں نے تمہاری طرح BA MA کچھ کر رکھا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ آج نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، ان کے پاس مکان تک اپنا نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہترین رشتہ ہے، اور تمہیں اس رشتے کو کر لینا چاہیے۔ باپ کی ان باتوں کے بعد انسا اس بات کے لیے قائل ہو گئی، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یوسف کے ساتھ شادی کر لوں گی، اور باقی یہ ہے کہ مجھے جو تکلیف ہوئی ہے پہلی شادی سے، اس کے بعد میرا من تو نہیں چاہتا کہ میں دوبارہ ایسا فیصلہ لوں، لیکن ساری بات ہے کہ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ میری شادی کروا کے ہی رہیں گے، اور آپ نے میری شادی کروانی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا انسا اور یوسف کا رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کو ہونے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ زرکا نے جو کہ یوسف سے بڑی تھی اور 5 بچوں کی ماں تھی، اس نے یوسف کی شادی انسا سے کروا دی تھی، اور پھر وہ بچہ جو کہ یوسف کا تھا وہ بھی یوسف کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ 2 سال کا بچہ تھا، دودھ وہ فیڈر سے پیتا تھا، اس کے علاوہ اب کافی حد تک وہ چیزیں کھانے پینے بھی لگا تھا۔ انسا کے اوپر اس کی ذمہ داری آ گئی تھی، اور انسا واقعی ایک گھر گرہستی والی لڑکی
बन गई थी, एक ऐसी लड़की के जो बीए तक तालीम हासिल करने के बाद सिर्फ चूल्हे चौखे तक महदूद होकर के रह गई थी, घर की साफ़ सफाई तक महदूद होकर के रह गई थी, चादर और चार दीवारी तक महदूद होकर के रह गई थी। पहली बात तो यह कि यूसुफ को मंडी से छुट्टी बहुत कम होती थी, और अगर वो कभी कभार मंडी से छुट्टी कर लेता था या फिर वो मंडी नहीं जाता था तो वो बहुत कम जो है वो अंसा को कहीं लेकर के जाता था, क्योंकि सारी बात है कि वो अपना टाइम बहुत मुश्किल से निकालता था, अंसा के लिए उसके पास टाइम नहीं था। ऐसे में अंसा ने उससे ये पूछा कि अगर वो नौकरी कर ले तो उसे कोई एतराज़ तो नहीं होगा, तो उसने इस बात पे एतराज़ कर दिया। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि जब तक बच्चा है, बच्चा छोटा है, तुम नौकरी नहीं कर सकती, कम से कम अभी तो नहीं कर सकती, तुम 2 से 3 साल सब्र करो, जब ये बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि देखने सोचने समझने के काबिल हो जाएगा, तुम इससे फिर अपने साथ ही ले जाया करना, और उस वक़्त तुम जो है वो नौकरी की तरफ सोचना, अभी तुम नौकरी के लिए मत सोचो, और वैसे भी हमारे घर के सारे निज़ाम चल रहे हैं तो तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत क्या है। ये एक तरह का मना करना था जो कि यूसुफ ने कर दिया था, और वो मना हो भी गई थी। ज़ाहिर बात है कि वो अपना ये घर भी ख़राब नहीं करना चाहती थी। बदनाम वो अब भी थी, क्योंकि लोग बातें बनाने से बाज नहीं आते थे। लोग यही कहते थे कि पता नहीं इस लड़की में क्या कमी थी, क्या इस लड़की के उसने पहली ही रात में क्या महसूस कर लिया, शायद ये लड़की जो है ये कुंवारी नहीं थी, इस लड़की ने कुछ ऐसा किया होगा कि जिसकी वजह से उसने छोड़ा। 100 बातें थी जो कि लोगों के मुंह नहीं पकड़े जा सकते थे, जो कि ज़ाहिर बात है कि अंसा के ख़िलाफ़ हो रही थी। अंसा अपने घर की हो गई थी, ब्याही गई थी, और यूसुफ के साथ उसकी शादी हो गई थी। कमरान को अगरचे इस बात का दुख था कि उसकी एक ऐसी लड़की, ऐसी बेटी कि जो बीए तक तालीम हासिल शुदा है, जिसका घर अपना था, जिसकी हर जगह जो है वो डिमांड थी शादी से पहले, लोग उससे अपने बच्चों की शादी करना चाहते थे, लेकिन इस हादसे ने इस कदर जो है वो ख़राबी पैदा की थी कि बहुत कम उस लोग जो थे अब शादी करने के ख्वाहिशमंद रह गए थे, और जो रह गए थे वो भी ऐसे नहीं थे कि जिसमें इसकी शादी के लिए हामी भरी जा सकती थी। कमरान अगरचे इस वक्त 40 साल के करीब था, उसकी उम्र इस वक्त 39 साल थी, लेकिन वो एक खुश शक्ल और अभी भी हाथ पांव से काफ़ी तगड़ा था। छोटी उम्र में शादी हो जाने की वजह से उसकी बीवी जो है वो एक बेटी को जन्म देकर के फौत हो गई थी, और उसने अपनी उस बेटी की परवरिश की थी। फिर जब बेटी शादी की उम्र के काबिल हुई तो उसकी शादी भी छोटी उम्र में, यानी सिर्फ 21 साल की उम्र में करवा दी गई थी। आज 21 साल की उम्र में अपनी बेटी की शादी करवा देने के बाद वो सिर्फ 39 साल का था। उसे इस बात का इल्म था कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी उम्रें 40-40, 50-50 या 45-45 साल हो जाती हैं, जिनकी उम्रें यहाँ तक पहुँच जाती हैं और उन्हें पहली शादी भी देखनी नसीब नहीं होती, उनके नसीब में, उनकी किस्मत में पहली शादी भी नहीं होती। और इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे थे कि जो इसकी उम्र से ज़्यादा हो चुके थे लेकिन उनकी शादी तक नहीं हुई थी। ऐसे में इसके सर के बाल सफ़ेद नहीं थे, काले थे, इसकी दाढ़ी काली थी, ये शक्ल सूरत से अच्छा था। सिर्फ 39 साल का एक ऐसा शख्स था कि जो इस उम्र में भी किसी को भी रिझा सकता था, किसी को भी जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकता था। लिहाजा इसने एक आईडी बना करके उस आईडी पे एक और तस्वीर लगाई जो कि इसी ही की उम्र का आदमी था, लेकिन वो आदमी बहरहाल ये नहीं था। इसने बाकायदा इस चीज़ का ख्याल रखा था कि ये शख्स इसका हम उम्र होना चाहिए। उसका नाम तब्दील कर दिया, उसकी उम्र उतनी ही लिखी जितनी खुद की उम्र थी। दीगर तमाम चीज़ें जो हैं इसने बदल दी, और फिर इसने एक आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उस आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट ना सिर्फ कि एक्सेप्ट हो गई बल्कि मैसेंजर में बातचीत शुरू हो गई। कमरान को लफ्ज़ों का जादूगर कहा जाता था। कमरान ने आज से पहले जब अंसा की वालदा से शादी की थी तो वो
कुछ इस तरीके से बातें किया करता था कि अंसा की वालदा उनके बातों के घुमाव में आ जाती थी और बहुत से लोग इस बात से वाकिफ़ थे कि कामरान जब एक बात किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए ठान ले, मतलब ऐसा था कि अंसा की वालदा से कामरान की शादी का चांस दूर दूर तक नहीं था, लेकिन उसने उसे एक तकरीब में देखा और उसके साथ शादी करने की ठान ली और फिर उसने उस पर अल्फाज के ऐसे जादू फेंके, ऐसे उसने अल्फाज के गिराव में उसे उलझाया कि वो लड़की इसकी तरफ मुतवज्जा होती चली गई और अपने अल्फाज की इसी जादू से उस लड़की को वो अपनी बीवी तक बनाने में कामयाब हो गया और फिर वो अंसा की माँ की शक्ल में घर आ गई। ये अलहदा बात है कि उसकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की और वो बेचारी ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सकी और अरसा को जन्म देने के बाद वो इस दुनिया से चली गई। बहुत सी लड़कियां कॉलेज में, स्कूल में इस बात की कायल थीं कि कामरान ऐसे अल्फाज चुनता है, ऐसी बात करता है, उसकी ऐसी गुफ्तगू है कि बड़ी से बड़ी तुरमहान लड़की जो किसी बंदे को भाव नहीं देती, किसी बंदे की तरफ मुतवज्जा नहीं होती, वो उसे भी अपनी तरफ मुतवज्जा करने की सलाहियत रखता है। अब उसने एक आईडी बनाई थी और ये आईडी उसने एक ख़ास मकसद के तहत ही बनाई थी। सबसे बड़ी, उसने अपनी उम्र को नहीं छुपाया था और उसने जिस शख्स की तस्वीर लगाई थी वो शख्स भी, उसकी उम्र भी अगरचे इस जैसी थी, उसका रंग रूप, चेहरा मोहरा, उसकी जिसामत, उसके जिस्म, बॉडी भी इसके जैसी ही दिखाई देती थी, यानी कि वो शख्स भी अभी यंग ही दिखाई देता था जिसका इंतखाब इसने किया था। और फिर इसने अपनी डीपी पर उसकी तस्वीर लगा करके एक जगह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट बाकायदा एक्सेप्ट हो गई थी। इस फ्रेंड रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट हो जाने के बाद इसने मैसेंजर में उससे रब्ता किया जिसकी आईडी पर इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और फिर इन दोनों की गुफ्तगू आपस में चलने लगी। जैसे कि ये अल्फाज का जादूगर था तो ये मैसेंजर से निकल कर के व्हाट्सएप नंबर के तबादले तक आ गए और फिर व्हाट्सएप नंबर पे इन लोगों की ऑडियो कॉल चलने लगी। वीडियो कॉल न वो करती थी न ये करता था। फ़िलहाल ये मामलात ऑडियो कॉल तक महदूद थे और ऑडियो कॉल पे दोनों के दरमियान गुफ्तगू होने लगी। ये गुफ्तगू घंटों जारी रहती और इन दोनों के दरमियान अब ऐसा एक वास्ता, एक ऐसा सिलसिला चल निकला कि अगर वो इसे कॉल ना करती तो उसे सुकून नहीं मिलता था। वो कोई और नहीं थी, वो कोई अनजान नहीं थी जिसके साथ ये चैटिंग कर रहा था, जिसके साथ इसने अपना निज़ाम बना लिया था, जिसको इसने अपने आप में इस कदर दीवाना कर दिया था कि वो इसके बगैर रह नहीं पा रही थी। वो अक्सा थी जो कि रेहान की छोटी बहन थी। अक्सा इस वक्त सिर्फ 20 साल की थी और वो बुरी तरह जो है वो कामरान की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी, बुरी तरह वो कामरान के इश्क में पागल हो चुकी थी। अब मामलात वीडियो कॉल तक पहुंच चुके थे और उसने वीडियो कॉल की ख्वाहिश कर दी थी, लेकिन ऐसे में कामरान ने उसे यही कहा था कि वो वीडियो कॉल पे बात करने की बजाय मिलना ज़्यादा पसंद करेगा और ज़ाहिर बात है कि ये मिलना जो है ये किसी और जगह पर हो सकता था, जो जगह उसके घर में भी ना हो और इसके घर में भी ना हो। ना तो ये अपने घर में मुलाकात कर सकता था, ना उसके घर मुलाकात कर सकता था। इसके लिए बाकायदा एक शहर के पार्क को मुंतखब किया गया जहाँ पर बहुत सी फैमिलीज़ आती थीं और वहाँ पर किसी भी बंदे को सिंगल एंट्री की इजाज़त नहीं थी। या तो फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है तो तब ही एंट्री कर सकता है। ऐसे में दोनों का टाइम तय पा गया, दोनों ने बाकायदा जो है एक दूसरे से मिलने की ठान ली और दोनों के दरमियान अब ये बात तय पा गई कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। कामरान ने उसे बताया कि वो किस किस्म के कपड़े, किस किस्म के जूते पहन कर के आएगा और उसने भी बता दिया कि वो कौन से लिबास को पहन कर के आएगी। कामरान ने उसे कहा कि तुम जो मर्ज़ी लिबास पहन कर आओ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। इस बात पे वो चौंकी। उसने कहा, आप मुझे पहचानते हैं क्या? आप मुझसे मुलाकात कर चुके हैं? इसने कहा, हाँ, जब तुम यहाँ पर आओगी तो मैं खुद इस बात का पता चल जाएगा। फिर ऐसा हुआ कि वो
पार्क के उस दरवाजे तक पहुंच गई जहां पर उसकी मुलाकात कामरान से हुई। वो कामरान को उसी कपड़े में, उसी अटायर में देख करके चौंक गई। कामरान मुस्कुराता हुआ उसके तरफ बढ़ा और उसने हाथ आगे कर दिया, जो कि सारी बात है कि इस बात की तरफ इशारा था कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। थोड़ी सी वो झेंप गई थी, शर्मिंदा थी, लेकिन सारी बात है कि उम्र का तकाजा तो यही था कि जो उम्र वहाँ पर लिखी गई थी उस उम्र के मुताबिक से तो इतनी ही उम्र का बंदा होना चाहिए था। फिर कद काठी, रंग रूप और चेहरे मोहरे में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सिर्फ ये था कि वो तस्वीर कुछ और थी, ये तस्वीर कुछ और थी। ये सामने था, वो तस्वीर थी। वो तस्वीर जो है वो किसी और शख्स की लगाई गई थी। वो थोड़ी सी परेशान ज़रूर थी, लेकिन कामरान ने उसे अंदर चलने के लिए कहा और दोनों टिकट लेकर के पार्क के अंदर दाखिल हो गए। उसके मन में ये बात थी कि कहीं ऐसा है कि अंसा को रेहान ने तलाक दिया है और उसकी वजह से जो है ये अब कामरान ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया है, एक ऐसे रास्ते पर मुझे चला दिया है कि जो सारी बात है कि मेरी समझ से भी बालातर है। लेकिन रेहान के या अंसा के बारे में कामरान ने कोई गुफ्तगू करना मुनासिब ना समझी और उसने उस रोज़ वहाँ पर बैठे बैठाए उसे इतना कायल कर लिया कि वो इस बात के लिए तैयार हो गई कि वो अपना तन मन सब कुछ जो है वो कामरान पर वारने के लिए तैयार हो गई। कामरान खुश शक्ल भी था और अभी तक उसके हाथ पांव भी अच्छे हाथ से सलामत थे। वो बूढ़ा तो किसी भी तौर पर दिखाई नहीं देता था और ज़िंदगी के हर फैसले में, हर मामलात में वो उस लड़की के साथ खड़ा हो सकता था। उम्र में 19 साल का फ़र्क था, लेकिन ये फ़र्क उस वक़्त उन अल्फाज पे जो है वो गलब नहीं आ रहा था। वो अल्फाज थे, वो जादू था लफ्ज़ों का, वो लफ्ज़ों का चुनाव था कि जिसने अक्सा जैसी लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था और अक्सा ने बाकायदा जो है कामरान को अपना जीवन साथी बनाने का फ़ैसला कर लिया था और वो इस बात के लिए तैयार थी कि वो कामरान से शादी करेगी। अब कामरान ने जब देखा कि यहाँ इस लेवल तक बात पहुँच गई है और ये शादी करने तक के लिए आमादा है, तो उसने अब वो बात कही। उसने कहा कि तुम जानती हो कि अंसा की बारी जो कुछ हुआ था, इसमें जब तुम अपने वालिदैन से या फिर रेहान से मेरे साथ शादी करने के लिए कहोगे तो उनके दिमाग में ऐसे ही एक बात आएगी कि कहीं बेटी का बदला लेने के लिए या कहीं बेटी को तलाक हम लोगों ने दी है तो इसलिए वो कहीं हमारी बेटी को जो है वो प्रपोज़ ना कर रहा हो या हमारी बेटी को किसी चाल में ना फंसा रहा हो। जबकि मैं हकीकी तौर पर ये तुम्हें कसम खा करके हल्फिया कहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जो बाकी है, मेरी है, तुम्हारी है, उसको गुजारना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल जो है वो इस बात पे नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करो और मैं तुम्हारे साथ शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। हर इंसान चाहता है कि उसका लाइफ पार्टनर एक ऐसा हो कि जो उसके लिए परफेक्ट हो, हर लिहाज से एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर हर बंदा यही चाहता है। तुम मुझे अच्छी लगी हो, मैं तुम्हें अच्छा लगा हूँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला चाहें तो खुद ले सकते हैं। लेकिन अगर तुम चाहो मेरा नाम लिए बगैर सिर्फ अपने वालिदैन से, रेहान से इस बारे में बात करके देखो। तुम कोशिश करना कि मुझे ज़ाहिर मत करना। देखो ऊँट किस करवट बैठता है, वो क्या कहते हैं, वो कौन सी बात करते हैं, वो उनके कहने का मकसद क्या है, ये तमाम बातें तुम्हें उस वक़्त मालूम हो जाएंगी। और ज़ाहिर बात है कि जब वो तुम्हारे साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे या बात कोई करेंगे तो तुम्हें खुद ब खुद इस बात का पता चल जाएगा कि वो तुम्हारी शादी। बाकी ये है कि तुम मुझे ज़ाहिर मत करो, वही डीपी ज़ाहिर कर दो जो मैंने बनाई है, वही तस्वीर ज़ाहिर कर दो। उसमें और मुझ में ना तो उम्र का फ़र्क है, ना कद काठी का फ़र्क है, ना किसी और चीज़ का फ़र्क है।
اقصیٰ کو اپنی باتوں سے پوری طرح قائل کرنے کے بعد کامران نے وہاں سے روانہ کر دیا۔ اقصیٰ گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد 2 سے 3 دن گزرے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے اندر اتنی ہمت جٹا رہی تھی کہ وہ بات کر سکے، اور پھر اس نے اپنے والدین سے، اپنے بھائی سے اس بارے میں بات کر دی۔ وہ ڈی پی بھی دکھا دی۔ عمر پہ اعتراض ہوا۔ باقی ان لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ایسا ہے کہ اس کی عمر تم سے بہت زیادہ ہے، آدھے کا فرق ہے، لیکن دیکھنے میں یہ بھی ینگ ہی لگتا ہے، یہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں ہے۔ اب ایسا ہے کہ ہم اس کے ساتھ تمہاری شادی کروائیں، یہ کوئی ہمیں جچتا نہیں ہے۔ اگر تم ایک نوجوان لڑکی ہو، تمہاری شادی کروا دیتے ہیں، تم بدنام ہو جاؤ گی۔ لوگ کہیں گے کہ ان کے خاندان میں کسی نوجوان کا رشتہ نہیں تھا کہ جو ایک زیادہ عمر کے آدمی سے شادی کروا دی۔ بہرحال کوئی اس بات کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس بات کو اقصیٰ نے جانچ لیا تھا اور اقصیٰ نے یہ بات کامران کو بتا دی۔ کامران نے کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو بھی بات ہے میں تم پہ چھوڑتا ہوں۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تمہیں کسی بات کو لے کر کے ورگ لایا ہے یا پھر میں نے تمہارے دماغ میں کچھ خرافات بھری ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے خود بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے تو اپنی زندگی آپ کے نام لگا دی ہے اور میں آپ ہی کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے کامران نے اب اسے ایک راستہ سجھایا کہ اب اگر تمہارے گھر والے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو میرے پاس ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ تم میرے ساتھ کورٹ میرج کر سکتی ہو۔ تم بالغ ہو اور تمہیں شادی کے لیے جو ہے وہ کوئی منع نہیں کر سکتا، اور میں ہوں تو میں بھی جو ہے اس وقت عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے بھی کوئی شادی کے لیے روک رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ کورٹ میرج کر سکتی ہو، لیکن اس کے لیے بھی تم سوچ لو، دوبارہ اگر کوشش کرنی ہے اپنے گھر والوں سے بات کرو، دوبارہ ان لوگوں سے، اگر ان میں سے کوئی مان جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم عزت داری سے ایک دوسرے سے نکاح کر لیں گے، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر مجبوری ہے کہ ہمیں کورٹ میرج کرنی پڑے گی۔ اقصیٰ نے 2 سے 3 دن مزید گزارے اور اس نے کوشش کی کہ وہ اپنی ماں سے کم از کم اس بارے میں گفتگو کرے، لیکن کوئی بھی اس کی بات کو نہ تو سمجھنے کے لیے تیار تھا، نہ اسے جو ہے ماننے کے لیے تیار تھا۔ لہٰذا اقصیٰ نے اب یہ فیصلہ لے لیا کہ وہ کورٹ میرج ہی کرے گی، اور کورٹ میرج کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس روز وہ اپنے گھر سے نکلی، اس نے کورٹ میرج کا ارادہ کر لیا، اور پھر وہ کامران سے آ کر کے ملی، اور جب تک وہ رات کو واپس لوٹی اس وقت تک اس نے باقاعدہ کورٹ میرج کر لی تھی، اور وہ کورٹ میرج کر کے آئی تھی۔ نکاح نامہ ظاہری بات ہے اس کا بن چکا تھا۔ ایک کاپی اس کی کامران کے پاس تھی اور ایک کاپی خود اقصیٰ کے پاس تھی۔ اس روز جب اقصیٰ گھر لوٹی تھی تو 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اتنی دیر وہ کبھی بھی باہر نہیں رہی تھی۔ جتنی بار بھی گھر سے فون کیا گیا تھا اس نے نمبر کو بیزی کر دیا تھا، اور اب وہ اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ لہٰذا اس سے پوچھ پرتیت تو ظاہری بات ہے ہونی تھی۔ بھائی نے بھی اور والدین نے بھی سختی سے پوچھ پرتیت کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی، اور اس نے بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے اور میں کورٹ میرج کر کے آ رہی ہوں، اور یہ رہا میرا نکاح نامہ جو کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ آپ لوگوں سے میں نے پوچھا بھی تھا، مشورہ بھی کیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے کوئی صلاح جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق سے نہیں دی تھی، اس لیے میں نے باقاعدہ شادی کر لی ہے۔ شادی ہو چکی ہے، اور رات میں دیر سے اس لیے آئی ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ میری شادی ہوئی تھی، مجھے اپنے شوہر کے گھر جانا تھا، میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کر کے آئی ہوں، اور میں اب کنواری نہیں ہوں، میری شادی ہو چکی ہے، اور اب میں ایک بیاہتا لڑکی ہوں اور بیاہتا لڑکی کا جیون جی رہی ہوں۔ اس لیے مجھے لیٹ ہو گیا ہے کہ میں رات کو 11 بجے ساڑھے 11 بجے گھر آ رہی ہوں کہ میں نے کچھ وقت اپنے شوہر کو دیا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اب اس کا حق بنتا ہے۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ والدین نے بھی اسے سنانا تھا، ریحان نے بھی اسے سنانا تھا، لیکن کیونکہ وہ شادی کر چکی تھی اس کے اندر بھی ایک اعتماد تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی غلط نہیں کیا، اس لیے اس نے
اپنے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اپنا سامان لے کر کے اس نے اپنے شوہر کے گھر جانے کی تیاری کر لی۔ یہاں پر جب وہ جانے لگی تو صرف ماں باپ ہی ایسے تھے کہ جنہوں نے اسے اس بات کے لیے روکا کہ تم رک جاؤ، تم اپنے شوہر سے ملواؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ریحان تو اب اس بات کو نہ سننے کے لیے تیار تھا نہ ماننے کے لیے تیار تھا۔ اسے تو اس بات کا صدمہ لیے بیٹھا تھا کہ اس کی بہن شادی کر کے آ گئی ہے، کتنی بدنامی ہوگی ان کے خاندان میں، کس قدر بدنام ہو جائیں گے وہ لوگ کہ راتوں رات جو ہے وہ شادی بھی ہو گئی تھی اور سب کچھ ہو گیا تھا۔ اور یہ سب کچھ جو ظاہری بات ہے کہ اقصیٰ نے کیا تھا، یہ ان کے سر میں مٹی ڈالنے والی بات تھی، اور یہ ظاہری بات ہے کہ جو کچھ بھی ہوا تھا صحیح نہیں ہوا تھا، عدلے کا بدلہ تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کامران سے بیاہی گئی ہے، لہٰذا جب وہ چلنے جانے لگی تو اس نے کہا کہ اچھا کم از کم ہمیں یہ تو بتاؤ کہ تم نے شادی کی کس سے ہے، وہ تم نے ایک ڈی پی سی ہمیں دکھائی تھی، وہ تو اب ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو جاننے کی یا تم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس شخص کو جو کہ میرا شوہر ہے بڑے اچھے طریقے سے پہچانتے ہو، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ انسا کا باپ کامران ہے اور میں نے کامران سے شادی کی ہے۔ اس بات کو لے کر تو گھر میں واویلا مچ گیا، وہ باتیں شروع ہو گئیں، وہ باتیں شروع ہو گئیں، وہ شور مچ گیا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اقصیٰ شادی کر چکی تھی اور اس کے اندر ایک اعتماد آ چکا تھا، اور یہ اعتماد کامران نے ہی اسے دیا تھا، لہٰذا اس بات کو لے کر کے انہوں نے اقصیٰ کے وہاں پر جانے پر پابندی لگا دی اور کہا کہ تم وہاں پر نہیں جاؤ گی۔ اقصیٰ نے کہا کہ تم لوگ مجھے روکنے والے ہوتے کون ہو، میں تو جاؤں گی۔ عشق کا جادو تھا جو کہ سر چاڑ کے بول رہا تھا، اور پھر وہ اپنے گھر سے کامران کے گھر آ گئی۔ اس نے کامران کو آ کر کے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے ہیں۔ وہ آئی ہی تھی، اس نے وہ دن وہاں پر گزارا کہ رات ہونے سے پہلے پولیس کی ایک جیپ آ کر کے رکی اور انہوں نے دروازے پر دستک دی اور دونوں کو اٹھا کر کے جیپ میں ڈالا، جس میں لیڈیز پولیس بھی تھی، اور اسے پولیس اسٹیشن لے آئے۔ جب پولیس اسٹیشن لے کر کے آئے، یہاں پر ریحان بھی موجود تھا، ریحان کے والدین بھی موجود تھے، اور یہاں پر ایک لمبی بحث چھڑ گئی۔ ایس ایچ او نے کامران پر الزام لگایا کہ لڑکی کو ورگلا کر کے شادی کی گئی ہے، لیکن لڑکی کو کامران نے اس طریقے سے ٹرین کر رکھا تھا کہ لڑکی نے ہر بات کا ترکی بترکی جواب دیا، اور اس نے اپنا نکاح نامہ آگے رکھ کے کہا کہ ہم میاں بیوی ہیں، مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں، یہ لوگ جائے بھاڑ میں، مجھے ان کی کوئی فکر نہیں۔ پولیس اسٹیشن میں اپنی بے عزتی کروانے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اقصیٰ کے والدین اور ریحان اپنا سا منہ لے کر کے رہ گئے۔ انسپکٹر نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، جب یہ دونوں آپس میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے۔ یہ مرضی سے کی گئی شادی ہے جس کو کورٹ میرج شادی کہا جاتا ہے، اور اس میں باقاعدہ جو ہے وکیل کیا گیا ہے، عدالت کے سامنے جج کے سامنے بیان ہوئے ہیں، اور یہ لڑکی جو ہے وہ بالغ ہے، اپنی شادی کا فیصلہ خود لے سکتی ہے۔ اس لیے یہ ہمارے قانون کے مطابق یہاں پہ جو ہم لوگوں نے ہی بنا رکھا ہے کہ یہ شادی کر سکتے ہیں۔ دونوں کی شادی ہو گئی تھی، دونوں اپنے گھر میں آ گئے تھے، دونوں خوش و خرم زندگی گزارنے لگے، ان کی زندگی اچھے طریقے سے گزرنے لگی۔ انسا کو بھی اس بات کی اطلاع مل گئی کہ اس کے باپ نے شادی کر لی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں پتا تھا کہ کورٹ میرج ہوئی ہے، راتوں رات ہوئی ہے، اور یہ شادی جو ہے اس نے اقصیٰ کے ساتھ کی ہے۔ انسا اپنے باپ سے اس بات کا گلہ کرنے کے لیے کہ کم از کم مجھے یوسف کو یا یوسف کی فیملی کو تو شادی میں شامل کر لیتے، وہ جب آئی اس نے اپنے سامنے جو ہے وہ اقصیٰ کو کھڑے دیکھا اپنی ماں کے روپ میں، جو کہ اس سے بھی 1 سال چھوٹی تھی۔ اب اقصیٰ اس کی ماں کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اور یہ بات اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کامران صاحب نے کہا تھا کہ میں بدلہ لوں گا، اور شاید کامران نے بدلہ لے لیا تھا۔ اقصیٰ اس گھر میں اچھے طریقے سے رہنے لگی، اسے اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں تھی، اسے باقاعدہ جو ہے اس گھر میں وہ عزت دی گئی تھی کہ جو انسا کو اس گھر میں نہیں ملی تھی۔ اگرچہ کامران نے بدلہ لیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، جیسے کہ اسے اپنی بیٹی کے لیے تکلیف ہے، اسے کسی کی بیٹی کے لیے بھی تکلیف تھی۔ اس نے اقصیٰ کو اس قدر اپنے ساتھ مائل کر لیا تھا، اس نے اقصیٰ کا اس قدر دھیان رکھا تھا کہ اقصیٰ شاید سوچتی تھی
کہ اگر کوئی نوجوان لڑکا ہوتا ہے تو شاید میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہوتی تو وہ بھی اس قدر جو ہے وہ مجھ پر جو ہے وہ مائل نہ ہوتا اور وہ اس قدر جو ہے وہ میرے ساتھ اٹیچ نہ ہوتا، میرا اتنا خیال وہ بھی نہ رکھتا۔ اپنے گھر میں اپنے لوگوں میں وہ بدنام ہو چکی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو ایک 20 سال کی لڑکی نے ایک 39-40 سال کے مرد سے شادی کر لی، پتہ نہیں ایسی کون سی غلطی ہو چکی تھی، کون سا گناہ تھا جو کہ سرزد ہو چکا تھا اور کیوں اس نے جو ہے جا کر کے یہاں پہ شادی کر لی۔ لیکن ان تمام باتوں سے مبرہ اقصیٰ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جی رہی تھی اور اسی طریقے سے جو ہے وہ معاملات چلتے چلے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ اقصیٰ کے والدین بھی اس گھر میں آنے لگے اور انہیں اس بات کا واقعی احساس ہوا کہ اقصیٰ اس گھر میں رہ کر کے بہت خوش ہے، اگر کاش وہ انسا کو بھی اپنے گھر میں خوش رکھتے۔ ریحان اب بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ اب بھی اپنی ہی اکڑ میں تھا، وہ نہ تو آتا تھا، نہ وہ اقصیٰ کے رشتے سے راضی تھا، نہ ہی اسے باقی اسے ایک بات کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا کہ اس سے بدلہ لیا گیا ہے، لیکن بدلہ جو ہے اسے بدلہ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے تو انسا کے ساتھ جو سلوک کیا تھا کہ ایک رات میں اسے کنواری سے بیاہتا بنا کر کے اس نے اسے صبح طلاق بھیج دی تھی، لیکن یہاں پر جو بدلہ تھا، بدلہ لینے والا جو تھا، اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ اس نے اگرچہ ریحان کی بہن سے شادی کی تھی جو کہ صرف ایک 20 سال کی لڑکی تھی، لیکن اس نے بدلہ لیا تھا تو اس کا بھی ایک طریقہ تھا، اس میں بھی ایک حسن سلوک تھا۔ اس نے اسے بیوی بنایا تھا، نہ تو اسے طلاق دی تھی، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، بلکہ اس کے سارے حقوق پورے کیے تھے اور اسی طریقے سے وہ اس کی بیوی بن کر کے گھر آ گئی تھی۔ زندگی اسی طریقے سے گزرتی رہی اور انسا کے اولاد ہونے لگی۔ انسا 3 سے 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ یوسف 3-4 بچوں کا باپ بن چکا تھا، انسا 3-4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اقصیٰ کے ہاں بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، 3 بچے وہ بھی پیدا کر چکی تھی۔ اس نے 3 بچوں کو جنم دیا تھا۔ تینوں بچے اب ظاہری بات ہے کہ اپنے نانا نانی سے تو ملتے تھے، لیکن نہ تو اقصیٰ کو اس کے بھائی سے ملنے کی اجازت تھی اور نہ ہی اس کے بھائی کے ساتھ اقصیٰ کا کوئی رابطہ تھا۔ ریحان نہ تو بچوں سے مل سکتا تھا، نہ ہی اپنی بہن سے مل سکتا تھا۔ یہ وہ واحد پابندی تھی جو کہ کامران نے ان کے اوپر لگائی تھی۔ ریحان چاہ کر بھی اگر ان سے ملنا چاہتا تھا تو وہ اب نہیں مل سکتا تھا۔ ادھر اقصیٰ کے ساتھ شادی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں ظاہری بات ہے جایا کرتی تھی۔ اس نے کامران کے بارے میں جو ہو سکتا تھا، جتنی تعریف ہو سکتی تھی کر دی تھی، اور اس نے ریحان کی اصلیت بھی بتا دی تھی۔ ریحان اپنی اصلیت کو لے کر کے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، اگرچہ وہ ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا لیکن وہ بھی بدنام ہو چکا تھا۔ کوئی شخص ریحان کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اقصیٰ کی زبانی اب ہر بندہ جان چکا تھا کہ ریحان نے اپنی اس بیوی کے ساتھ کیا کیا کہ جسے وہ بیاہ کر کے لایا تھا۔ یہ بات کامران ہی نے اقصیٰ کے ذریعے سے ریحان کی پوری فیملی تک، ان کی پوری برادری تک پہنچا دی تھی۔ وہ اگرچہ خود سامنے نہیں آیا تھا لیکن اس نے ریحان کو کسی جگہ کا چھوڑا نہیں تھا۔ اپنے تو اپنے غیر بھی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ریحان کی عمر گزرتی چلی جا رہی تھی اور کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی شادی کو لے کر کے بات ہوتی، اس بات کا ذکر چھڑ جاتا کہ ہاں بھی پہلی بیوی کیوں چھوڑی تھی۔ تو پہلی بیوی چھوڑنے کی وجہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ بتانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو چھوڑنے کی وجہ نہیں بتا سکتا تھا۔ پھر اس کی بہن کی زبانی سنی ہوئی بات وہ لوگ کرتے کہ تم نے کوئی چچوروں والی حرکت کی، اس نے تمہیں تھپڑ مار دیا اور کالج کا بدلہ تم نے وہاں پہ لیا۔ وہ سوچتا تھا کہ انسا بدنام ہو جائے گی، لیکن آج اس کا گھر بھی تھا، اس کے بچے بھی تھے، اس کا شوہر بھی تھا، وہ اپنے گھر میں رہ رہی تھی۔
وہ خوش تھی, اسے کسی چیز کا دکھ نہیں تھا. وہ سوچتا تھا کہ اقصیٰ نے شادی کر کے غلطی کی, لیکن وہ بھی خوش تھی. وہ بھی اپنے گھر میں اچھی طریقے سے رہ رہی تھی, اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار رہی تھی. بدنام تو یہ ہو گیا تھا. بدنامی کس کے حصے میں آئی تھی؟ اس نے سوچا تھا کہ کسی کی بیٹی کو بدنام کر کے یا اس کو ایک رات اپنے پاس رکھ کے صبح طلاق دے کے چھوڑ دے گا تو شاید اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. زندگی ختم ہو جاتی, یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. بہت سی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو وہ خودکشی کر لیتی ہیں, اپنی جان لے لیتی ہیں, یا پھر ایسے معاملات کرتی ہیں کہ جس میں ان کی زندگی جینے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر نہ تو ان کی زندگی جینے کا مقصد ختم ہوا تھا. کامران نے اپنی بیٹی کو نہ صرف حوصلہ دیا تھا, اس کی شادی بھی کروا دی تھی, بلکہ خود بھی اس کا بدلہ لے لیا تھا. اور بدلہ بھی اس طریقے سے لیا تھا کہ سانپ بھی مر گیا تھا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی تھی. لہٰذا سانپ بھی مرا تھا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی تھی, اور اس طریقے سے بدلہ جو ہے وہ پورا ہو چکا تھا. ہمارے دور میں, ہمارے لوگوں میں زیادہ تر بدلے کی بھاونا ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نے چوٹ پہنچائی ہے تو ہم اس کو بھی چوٹ پہنچائیں. اگر ہمیں کسی نے جو ہے وہ دکھ دیا ہے تو ہم اس کو بھی دکھ دیں. ہمیں کسی نے کوئی پریشانی دی ہے تو ہم بھی اس کو پریشانی دیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ایسا راستہ اختیار کرو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, اور یہی جو ہے وہ کامران والا راستہ ہے. کامران نے وہی راستہ اختیار کیا تھا. اس کی بیٹی کو جس نے چھوڑا آج وہ کسی قابل نہیں رہا تھا. اس کے رشتہ داروں, عزیزوں, غیروں تک یہ بات پہنچانے کا ذمہ ظاہری بات ہے کہ اس کی بہن سے زیادہ اور کوئی نہیں کر سکتی تھی, اور اس کی بہن پر جتنا اعتبار کیا جائے گا وہ اور کسی پر نہیں کیا جائے گا. عورتیں ویسے ہی ایسی بتونی ہوتی ہیں کہ ان سے باتیں نکل آتی ہیں. لہٰذا اکثر جہاں پر بھی, جس جگہ پر بھی جا کر بیٹھی, اس نے اپنے بھائی کو نشر کر دیا. اس نے بتایا کہ اس نے انسا کے ساتھ کیا زیادتی کی اور اصلی صورتحال کیا تھی. نہیں تو یہ ہوتا کہ لوگ اپنے پاس سے باتیں بناتے اور انسا پر الزام لگتا اور بدنام انسا ہوتی. لیکن انسا تو آج بچوں کی ماں تھی, اپنے گھر میں تھی, ایک عزت دار زندگی جی رہی تھی. اقصیٰ بھی ایک عزت دار زندگی جی رہی تھی, اور اس سارے کھیل میں بدنام کون ہوا؟ ریحان اگر ایسا نہ کرتا اسے ایک اچھی پڑھی لکھی بیوی ملتی. آج صورتحال ہی کچھ اور ہوتی. ہو سکتا ہے اقصیٰ کی شادی بھی کامران کے ساتھ نہ ہوتی. کامران کو ضرورت ہی کیا ہوتی پھر اپنی بیٹی کی نند سے شادی کرنے کی, اور وہ بھی ایک چھوٹی بچی کی جو کہ 20 سال کی ہے, اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی. تو لہٰذا اس کہانی سے ہم لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ٹھنڈے دماغ سے کیے ہوئے فیصلے ہی کل کو فائدہ دیتے ہیں. وقتی جذبات یا وقتی غصے میں آ کر کے کیا ہوا فیصلہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے. لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگی کو اسی طریقے سے, جیسا کہ کامران نے جو راستہ اختیار کیا, ہمیں ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے. نہ کہ ہمیں جذبات میں آ کر کے کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے یا کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو ہمیں نقصان دے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک کیجئے گا. اور یہ جو کہانیز میں آپ کو سناتا ہوں یہ فیملی ڈرامہ کہانی ہوتی ہیں. ان میں فیملی ڈرامہ ہوتا ہے زیادہ تر. کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی ہمارے معاشرے کا مسئلہ جسے میں اٹھاتا ہوں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. نایاب سٹوری کارنر, فضا وائس کارنر, یہ ہمارے چینل ہیں. ان کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور ہمیں آگے کمنٹ باکس میں ٹاپک دیا کریں, کیونکہ تمام کہانیاں میری ذاتی کریشن ہوتی ہیں. میں خود اپنے دماغ سے کہانی بنتا ہوں, خود اپنے دماغ سے کہانی بناتا ہوں. اور یہ صلاحیت اس طریقے سے ہے کہ ہم بچپن میں جب اپنے گاؤں وغیرہ جایا کرتے تھے تو ہمارے بڑے بوڑھے ہم لوگوں کو کہانی سنایا کرتے تھے.
تو ان کا انداز، ان کی چیز، ان کی باتیں آج ہم لوگ انہی سے بینیفٹ لے رہے ہیں کہ اسی کو اپنے انداز میں بدل کر کے. لیکن کہانیاں ظاہری بات ہیں کہ وہ ہم نے جو بڑے بوڑھوں سے سن رکھی ہیں وہ نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کے پاس تو اس وقت جنات، جادو، پریوں، دیووں کے قصے ہوا کرتے تھے. اور یہاں پر اس چینل میں آپ کو ملٹی سٹوریز سناتا ہوں، جس میں ہر قسم کی ملی جلی کہانی ہوتی ہے. کبھی کبھی کوئی ہارر یا پھر جنات سے متعلق بھی بناتے ہیں، لیکن زیادہ تر فیملی سٹوریز ڈرامہ جو ہے یہ کہانی پسند کی جاتی ہے. تو فیملی سٹوریز ڈرامہ جو ہے یہ آپ کو سننے کے لیے ملتی ہیں. بس انداز جو ہے وہ ہم نے اپنے بڑوں کا جو ہے وہ اپنے اندر سما لیا ہے، اور اسی کے لحاظ سے ہم لوگ آپ کو کہانی جو ہے وہ سناتے چلے جا رہے ہیں. تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی. باقی اپنا اچھا فیڈ بیک دیں گے، اچھے کمنٹ کریں گے، ہمیں بھی اچھا لگے گا. تو امید ہے کہ آج کی یہ کہانی بدنام آپ کو پسند آئی ہوگی، جس میں سمپل سا ایک میسج دیا گیا ہے کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں. کامران کی بیٹی کو طلاق ہوئی تھی اور پھر وہ اپنی جان لینا چاہتی تھی، لیکن کامران نے سمجھا بجھا کر کے اس کی شادی کروا دی. اور پھر ٹھنڈے دماغ سے کام لیتے ہوئے اس نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ جس راستے نے باقاعدہ جو ہے ریحان کو برباد کر کے رکھ دیا، اور کوئی اسے بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یعنی ٹھوکر جو ہے وہ جو کامران نے کھائی تھی، دوبارہ کوئی خاندان، دوبارہ کوئی فیملی وہ ٹھوکر کھانے کے لیے تیار نہیں تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.